सब्सक्राइब करें भिवंडी आज़ादारी लाइव चैनल को और साथ ही लगे बेल आइकन को ऑन कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, दीनी समाजी रफ्तार जो हर सनीचर को रात 10 बजे आपकी खिदमत आली में जारी व सारी है। गुज़श्ता शब शहादत मासूम आलमियान बतूल अज़रा सिद्दीक़ ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा होने की बुनियाद पर मजालिस की मसरूफ़ियात और कल शब में बादस मग़रिबैन शब तक 2 मजालिस को ख़िताब करना था, जिसकी वजह से दीनी समाजी रफ्तार की यह खिदमत कल आप की नहीं कर सका। और आज आपकी खिदमत में कल मैंने इत्तला दी थी अपनी आईडी के ज़रिए कि इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम इतवार को रात 10 बजे जो है वो आपकी खिदमत में जारी व सारी होगा और आपसे लाइव होंगे और आपसे मुखातिब होंगे। आप तमाम आने वालों को अली असगर हैदरी का सलाम। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये दीनी समाजी रफ्तार हफ्ते भर सोशल मीडिया पर जारी दीनी व समाजी सरगर्मियों पर बेलाग तबसरा है और हर तरफ से जो इज्तिमाई तौर पर हमें माशरे में दिखाई देने वाली रफ्तारी खामियां हैं, कमियां हैं, उस पर गुफ्तगू हुआ करती है। आप तमाम हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने दीनी समाजी रफ्तार को इस तरह से मकबूल बनाया और हमेशा जुड़ करके इसके ज़रिए आपने मुझे इसका मौका फराहम किया। अल्लाह आप सबको अजर जजील दे। परवरदिगार आलम आप सबकी तमाम मुश्किलात को हल करे। आप जहाँ जहाँ से भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, मोहतरम जनाब अब्बास मेहदी साहब हैं, हमारे यूसुफ मोमिन साहब हैं, मोहम्मद मेहदी जाफरी साहब जो हमारे कश्मीर के लद्दाख और कारगिल के इलाके से जुड़ते हैं, इसी तरह से हमारे मेहदी साहब हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं। और इसके लिए सोशल मीडिया हमारे लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा असलहा है और जब ज़माना इसी पर सिमट करके आ गया है और हम इसी जगह से दीनी समाजी रफ्तार का जायज़ा ले रहे हैं, तो हमें हर तरह से होशियार रहना चाहिए। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बच्चों, आपसे सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए जो मैं हमेशा मुतवज्जे करता हूँ कि इस बात का ख्याल रहे कि आप शीयत की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी तहजीब, आपकी ज़बान जो है वो पूरे वतन में तमाम धर्मों और मज़ाहिब के लोग ये तस्लीम करते हैं कि जो ज़बान और तहजीब तशय्यो में है, वो ज़बान और तहजीब दूसरी जगहों पे मकातिब फ़िक्र इस्लामिया में नहीं पाई जाती। लिहाजा इसको बाकी भी रखना है और बाकी रखने के लिए हमें इसके लिए मेहनत शाक़ा भी करना है। हमारे लिए इसके लिए बेहतरीन जगहें जो थीं और हैं वो मजलिस अज़ा है, जहाँ से मिंबर पर एक आलिम खतीब अपने इल्म को, अपने इक्तिसाब को, अपनी फ़िक्र को, इन तमाम चीज़ों को आपके सामने पेश करता है। उसमें आपको ज़बान के साथ इशारे, कनाए, तशबीहात, तलमीहात, बयान, लहजा, लफ्ज़ों का बरतना, लफ्ज़ों का इंतखाब, ये तमाम चीज़ें वहाँ से जब मिलती हैं तो हमें सलीक़े गुफ्तार अता होता है, हमें बोलने का सलीक़ा मिलता है, हम वहाँ से वाबस्ता रहें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है हमें मुज्तमा करती है, हमें बजमाअत करती है, वो हमारी अज़ादारी। हम इन 2 जगहों से इक्तिसाब फैज़ करते हैं। नौहा, मरसिया, सलाम, कसीदा, ये जो अदबी शहपारे हैं और ये अदब के अंदर जो ये अलग अलग हमारे दरमियान चीज़ें पाई जा रही हैं,
اس میں ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا اور اس پر فکر کرنی ہوگی، اور سوشل میڈیا پر ہمیں اپنی اسی تہذیب کے ساتھ اور اسی زبان کے ساتھ آنا ہے. ہر ایک کی تکریم، ہر ایک کی تعظیم، اور جو لائق تعظیم ہے اس کی تعظیم کرنا، یہ رسپیکٹ، یہ عزت دینا، یہ وہ سودا ہے جو پلٹ کر ہمیں عزت کی صورت میں واپس ملتا ہے. پھر نہ جانے کیوں ہم ایسے ہیں. ہمارے بھائی کلیم اشرف صاحب شاعر اہل بیت، ماشاءاللہ آپ کا بھی استقبال ہے. اس میں شوزف خان صاحب سلطان پور سے، یہ سارے کے سارے تو جڑ رہے ہیں. ماشاءاللہ مولا آپ سب کو اجر دے، سلامت رکھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اس کے لیے زبانی جمع خرچ نہ کریں، بلکہ ریفرنسز لیں، کتابیں لیں، اور اس کے بعد تمام جو ہے چیزوں کا مقابلہ کریں. آج زمانہ اسی کا ہے. آج آپ گلیوں میں مناظرہ نہیں کر سکتے، آج آپ بیٹھ کر مناظرہ نہیں کر سکتے. طریقہ بدلا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ مناظرے میں نظریے کے جو ہے وہ تبادلے میں اور نظریے کے اختلاف میں جو ہم گفتار کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، ہم اسے مناظرہ کہتے ہیں. اب آج سب کچھ سمٹ کر جب یہیں آ گیا ہے تو ہم اسے اگر صرف اپنی تفریح کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں تو گویا ہماری زندگی لہو لعب کی زندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور قرآن حکیم نے کہا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لہو و لعب، جان لو کہ حیات دنیا لہو لعب کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اب ہم لہو لعب میں اگر مبتلا ہو کر کے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں، اپنے فرائض سے غافل ہو جائیں، تو ہمیشہ خدا اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا. ناظرین، آج میں ابھی اس وقت دینی سماجی رفتار کو لائیو کرنے کے لیے ایک پروگرام چھوڑ کر آیا، درمیان سے معذرت کر کے آیا، اور وہ پروگرام تھا جو ہے وہ تحریک اسلامی کا. تحریک اسلامی دراصل مہاراشٹرا کے اندر جماعت اسلامی نے تحریک اسلامی مومنٹ ایک شروع کیا ہے. اس مومنٹ کے ذریعے، یہ تحریک کے ذریعے پورے مہاراشٹر کے خطے میں جگہ جگہ یہ پروگرام مساجد میں اور کمیونٹی ہال میں اور دوسری جگہ منعقد کر رہے ہیں، اور منعقد کر کے برادران وطن، یعنی جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، جہاں ہماری اکثریت برادران وطن کی مختلف ادیان کو، مختلف مذاہب کو ماننے والی ہے، وہاں تک جو اسلام پہنچانے کا معاملہ ہے، اسلام کی شبیہ پہنچانے کا معاملہ ہے، یہ ایک منظم طریقے سے اس پر ہمیں تیار ہونا ہوگا. ہمیں اس کے لیے تربیت دینی ہوگی، اور وہ تمام چیزیں کہ جو متاثر کرتی ہیں اذہان کو، اقوام کو اور انسانیت کو، ہمیں اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرنی ہوں گی. جب تک ہم اپنے اندر وہ اخلاق، وہ کردار، وہ بلندی فکر اور وہ لوگوں کے لیے دھڑکنے والا دل لے کر کے نہیں چلیں گے. وطن عزیز میں، ہندوستان کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ عصبیت کا ناگ پھنکھاڑے کھڑا ہوا ہے. آنے والے حالات بد سے بدتر ہونے کے اندیشے ہیں، اور سب اس کا اظہار کر رہے ہیں. جگہ جگہ نشستوں میں جب میں بیٹھتا ہوں تو لوگ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، یہ کہتے بھی ہیں کہ حالات ابتر ہونے والے ہیں، حالات مزید خراب ہونے والے ہیں. صرف فائنینشلی نہیں، ابھی آپ کورونا کے دور سے اٹھ رہے ہیں، دھیرے دھیرے ویکسین لگائی جا چکی ہے، یعنی مہم کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے 3 درجات ہیں، جیسا کہ بتایا گیا کہ 3 مراحل میں یہ لگیں گے. پہلا مرحلہ تمام جو ہے وہ ہمارے جو کورونا کے مہم میں سر فہرست رہے ہیں، جیسے محکمہ صحت ہے، میونسپل کارپوریشن ہے، صفائی کا محکمہ ہے، پولیس کا محکمہ ہے، ان تمام جگہوں پر یہ پہلے اسٹیپ میں، پہلے جو ہے وہ مرحلے میں کورونا ویکسین لگائی جائے گی. دوسرا مرحلہ ان لوگوں کا آئے گا کہ جو بزرگ ہیں، ہمارے معمر شہری ہیں. اور تیسرا معاملہ جو ہے آئے گا وہ پھر عوام الناس کا. حالانکہ ہمارے ملک کے جو ہے وہ سیاستداں حضرات، چاہے وہ کسی پارٹی کے ہوں، کہیں ہوں، رضاکارانہ طور پر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بعد میں جو ہے وہ نیتاؤں، وزیروں اور جو ہے ان لوگوں کا نمبر آئے گا. واللہ عالم بالصواب. بہرحال یہ کہا جا رہا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں جو کہا جائے وہ کیا جائے. ورنہ آج حکومتیں وعدے کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں،
وہ آپ بہتر جانتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ چونکہ میرا یہ سیاست سے پاک اور غیر سیاسی دینی سماجی رفتار صرف دینی اور سماجی رفتار کے لیے ہے، اس لیے میں سیاسی گفتگو نہیں کروں گا، مگر میں اپنے سامعین تک چونکہ سماج سے ویکسین کا اس وقت بہت بڑا تعلق ہے، اس لیے میں نے اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات کی خدمت عالی میں کی. ویکسین جو ہے اس کے انجیکشن 2 مرحلے میں لگائے جائیں گے، یعنی اس کے 2 انجیکشن ہوں گے، ایک انسان کو 2 ڈوز دیا جائے گا، لہذا اس کے لیے بھی جو ہے وہ 1 ماہ کا وقفہ درکار ہوگا، اور یہ باتیں جو ہیں وہ بتائی جا رہے ہیں، ریپیٹ کی جائیں گی. لہذا بہرحال جس طرح سے بھی ہو، یہ لاک ڈاؤن رفتہ رفتہ ان لاک میں جو ہوا، اللہ کرے کہ پوری انسانیت جو ہے وہ اپنے ماضی کی طرح، لیکن اس کا ہوش ضرور رہے کہ ماضی کی طرح کھو نہ جائیے گا، رشتوں سے غافل نہ ہوئیے گا، فرائض سے غافل نہ ہوئیے گا. شاید کبھی کبھی ہماری یہ چیزیں جب اجتماعی طور پر اکٹھا ہو جاتی ہیں تو عذاب الہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. تو ہم نے بہت ساری نافرمانیاں اس وقت کی ہیں، ہم رشتوں تک ہمارے قدم نہیں جاتے، رشتہ داروں کے دروازوں تک ہماری ملاقاتیں نہیں ہیں. سب سے زیادہ اور مولا فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو نہ توڑو، یہ اسلام کی مہم ہے، اسے صلہ رحمی کہا گیا ہے، اور صلہ رحمی نہ کرنے والوں کے لیے جو عذاب سنایا گیا ہے وہ سخت ترین سنایا گیا ہے. سب سے پہلا گھاٹا جو ہے وہ صلہ رحمی چھوڑ دینے کا، یعنی قطع رحمی کرنے کا جو گھاٹا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے. یہ معصوم فرما رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جو طبیب بشریت اور انسانیت ہیں وہ رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں، ان کے نائبین بھی فرما رہے ہیں. لہذا ہمیں اپنے رشتوں سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. کوشش کریں کہ اپنے سماج میں آپ کے بال بچوں کی جو شادیاں ہوں اس میں تہذیبوں کا اختلاف نہ ہو. جب رشتے آپ کریں تو اتنا غافل نہ ہو جائیں آپ سماج سے کہ آپ کو آپ کے رشتے اور آپ کے گھر اور آپ کا سماج ہی یاد نہ ہو. پھر میرے بیورو کے ذریعے شادی جو ہے وہ شادیاں لگانے والے جو دفاتر ہیں جنہیں میرج بیورو کہا جاتا ہے، پھر وہاں ہم بایو ڈیٹا دیتے پھر رہے ہیں رفتہ رفتہ. اور ایک بات جو سب سے بڑی چیز ہے جو درایت کر گئی ہے کہ اسلام نے شادی میں بلوغت کے بعد تاجیل کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے اسی میں قرآن حکیم میں وعدہ کیا ہے وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. تم نکاح کی طرف اپنے قدم کو بڑھاؤ. دیکھو اگر تم فقیر بھی ہو تو اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہمیں ایک ادارہ آشواسن دیتا ہے، ہمیں یقین دلاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اتنے دن رک جائیے، ہم آپ کی سروس جو ہے وہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے. ہم اس پہ رکے ہوئے ہیں، امیدوں پر، آنے والی ویکنسیز پر. ہمیں خبر مل رہی فلاں ویکنسی نکلے گی، اور یہاں قرآن نے ایک ویکنسی نکال دی ہے کہ اس میں جلدی کرو. اور یاد رکھیے گا یہ وہ کہہ رہا ہے جلدی کرو کہ جس نے انسان بنایا اور فطرت انسانی بنائی ہے. وہ فطرت کو جانتا ہے. جب فطرت کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو غلط طریقے سے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں نسلیں بھٹکیں گی، بہکیں گی. اور ظاہر ہے کہ اس بھٹکنے اور بہکنے کے نتیجے میں جو چیزیں ان چیزوں کے ذریعے مارز وجود میں آتی ہیں وہ چیزیں بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کی طرف بھی غور کریں. ہمارے علامہ محترم المقام جناب شبیہ احسن کاظمی صاحب، ڈاکٹر شبیہ احسن کاظمی صاحب، جو ہمیشہ کسی نہ کسی نئے شعر کے ساتھ اور تازہ شعر کے ساتھ سماجیات کا سلگتا ہوا موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور روزانہ ماشاءاللہ آپ کی آئی ڈی پر کوئی نہ کوئی. ہمارے مولانا تہذیب الحسن صاحب پلا، آپ کا تعلق جو ہے وہ اس وقت جھارکھنڈ آپ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور وہاں سے آپ بہت سارے تعمیری کام خاص طور پر اطراف میں اتر پردیش کے جو ہے مشرقی علاقوں میں اور ہمارے بہار اور چھتیس گڑھ کے علاقوں میں خاص طور پر مساجد کی تعمیر، علماء کو مجتمع کرنا، سیاسی سرگرمیاں بھی جاری رکھنا، یہ ہمارے علماء کا حق ہے اور حصہ ہے. اور یہ ہمارے علماء کو چاہیے کہ اس طرح سے سرگرم رہیں. اور اس راہ میں ظاہر ہے کہ بہت ساری دشواریوں کا سامنا بھی ہے، لیکن ہمیں
انہی برداشت کی بنیاد پر اللہ کا تقرب حاصل ہوگا. لہذا تقرب الہی اسی برداشت پر ہے جو کرنے کے نتیجے میں ہمیں ریٹرن ملتا ہے. جیسے کہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری نیکیوں کا صلہ بدی سے ملے تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے. لہذا ہمیں یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے. میں نے ابھی کہا کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پر یہ پروگرام بن رہا ہے کہ برادران وطن تک اتر کر کیسے اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارگی، اسلامی اتحاد، اسلامی امن کو زمانے کے سامنے نافذ کیا جائے، عملی طور پر بھی اور عملی کے ساتھ ساتھ زبانی اور لسانی طور پر بھی. جو مؤثر ذرائع ہو سکتے ہیں ہم ان مؤثر ذرائع کا بھرپور استعمال کریں اور ملک و ملت کے اندر بڑھتے ہوئے تعصب کی جڑوں کو کاٹیں اور اس بڑھتی ہوئی وبا کو روکیں. یہ ہمارے اوپر ہے، وگرنہ ہم آنے والی نسلوں کو بھی جواب دہ ہوں گے اور پروردگار کی بارگاہ میں بھی جواب دہ ہوں گے. میں اپنے تمام جہاں تک اس وقت لائیو میں بھی لوگ ڈائریکٹ ہوتے ہیں اور مسلسل ہفتے بھر اسے سنتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، میں آپ سے اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اپنے ایک بٹن دبا کر کے اسے شیئر کریں تاکہ آپ کی آئی ڈی سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ دینی سماجی رفتار کے اس پروگرام میں جڑ سکیں. اور انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اب ان ایام سے گزر چکے ہیں تو دینی سماجی رفتار کو مختلف عناوین کے ساتھ آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں. ہر سنیچر کو رات 10 بجے دینی سماجی رفتار اسی آئی ڈی پر علی اصغر حیدری کے ساتھ لائیو آپ کا یہ پروگرام ہوتا ہے. لہذا زیادہ سے زیادہ تعداد میں جڑتے رہیے. ہر طرف الحمدللہ اس پورے گئے ہوئے ہفتے میں، حالانکہ 13 جمادی الاول سے آج 3 جمادی الثانیہ تک ہم نے ایام عزائے فاطمی گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، جہاں جہاں بھی ممکن ہو سکا ہم نے دیکھا کہ اس وقت سوشل میڈیا پورا بھرا ہوا ہے. جگہ جگہ سے عشرے، خمسے، مجالس، جلوس فاطمی، الحمدللہ. اور یہ ہمارے مراجع کا احسان ہے کہ انہوں نے اس کو نافذ کر کے اور ایام فاطمیہ سلام اللہ تعالی، فاطمیہ سلام اللہ تعالی علیہ کو جو ہے وہ رائج کر کے ہم کو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم دیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم دنیا میں حق کے غصب ہونے کے اور اسی طرح سے امت کا سلوک پیغمبر ختم مرتبت کے ساتھ کیا رہا، کون سے مسلمان تھے اور نبی کے گزرتے ہی رفتہ رفتہ اور یہاں تک کتنے بدلاؤ اس کے اندر آئے. مگر اتنا ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ نے پردہ جیسے ہی فرمایا. آپ کی بیٹی کو امت کے ذریعے جس طرح سے ستایا گیا اور جس طرح سے آپ کے حق کو چھینا گیا اور جس طرح سے آپ کو دربار تک جانا پڑا، یہ تمام چیزیں رہتی دنیا تک کے لیے، عالم اسلام کے لیے سوچ کا جو ہے وہ موضوع ہے جس پر سوچنا ہوگا. اور عالم اسلام سوچے. ہمیں عزاداری کے ذریعے پوری دنیا کو، پڑھی لکھی دنیا کو، علمی دنیا کو، ٹیکنالوجی کی دنیا کو اسی جگہ سے یہ پیغام دینا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز پہنچانی ہوتی ہے تو ہمارا انداز بیان، ہماری گفتار، ہمارا سلیقہ، ہمارا طریقہ اس طرح کا ہو کہ انسان متوجہ ہو سکے. آج زیادہ دیر تک آپ کی خدمت نہیں کر سکتا. بہرحال دینی سماجی رفتار میں آج یہیں تک. آپ سلامت رہیے، آباد رہیے اور آپ سب سے عزائے شہزادی کونین کو مولا قبول فرمائے. ہر جگہ پر جو آپ نے منعقد کی ہے، وسائل ہونے کے ساتھ بھی، وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے شہزادی کو جو خراج عقیدت پیش کیا ہے، مادر حسنین علیہ السلام آپ کو اس کا اجر عطا کریں. آپ کو ہر طرح سے شہزادی کے واسطے سے پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس لیے کہ یہ وہ ذات والا صفات ہے کہ ذوف بدنی لے کر خود مصطفیٰ بھی فاطمہ کے دروازے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے تک آ کر کے امت کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جو ذات اور جو گھرانہ رسالت کے ذوف کے دور کرنے کا ذمہ دار ہے، وہی گھرانہ رسالت کی امت کے ذوف کو بھی دور کرنے کا ذمہ دار ہے. لہذا عالم اسلام کو آج نہ صحیح کل اہل بیت طیبین و طاہرین کے دامن سے وابستہ ہوئے بغیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ ہی تو مکمل سیرت مل سکتی ہے اور نہ ہی آپ کی خوشنودی مل سکتی ہے. بس اسی کے ساتھ ایک شعر آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم
کی اس طرح سے خدمتیں کی ہیں بیٹی ہو کر کے کہ ام ابیہا کے لقب سے سرفراز ہوئی ہیں، اور اللہ نے یہ وہ انعام دیا ہے شہزادی کی صورت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ شاعر کو کہنا پڑا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہیں فاطمہ۔ تو ظاہر ہے کہ جو مصطفیٰ کے سجدوں کا صلہ ہے اسے حضرت فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر اس نور کو ودیت کر کے آپ کے حوالے کر کے نوید فاطمہ دے کر کے اللہ نے بتایا کہ دیکھو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس وزن کا نام ہے، اس وزن کا نام ہے کہ جسے لینے کے لیے خود رسالت عرش تک گئی ہے، ورنہ دین و شریعت، اسلام، آیتیں، قرآن یہ سب کے سب آپ تک پہنچایا گیا ہے، لیکن دو شخصیتیں ایسی ہیں جسے خود مصطفیٰ لینے گئے، ایک کو کعبے کے نئے در کے پاس علی کی صورت میں اور ایک کو عرش پر فاطمہ کی صورت میں۔ لہذا یہی دونوں قوتیں جب ملتی ہیں تو مرحوم دبیر سیتا پوری کہتے ہیں روشنی گھر کے لیے زندگی پیکر کے لیے، روشنی گھر کے لیے زندگی پیکر کے لیے، جزوے لازم ہیں یوں ہی فاطمہ حیدر کے لیے، دو ہی قوت ہیں بس اسلام میں زہرا و علی، ایک چکی کے لیے ایک در خیبر کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم افتخار بزمی صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے، ہمیشہ آپ کچھ نہ کچھ پونچھ کی سرزمین سے جموں کشمیر کے نظارے بھی پیش کرتے رہتے ہیں، باقی آپ کے وہاں کے جو بھی حالات ہیں آپ نے ہمیشہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت اچھا اس کا استعمال کر کے آپ نے لوگوں تک پونچھ کو پہنچایا ہے، نہ صرف ہندوستان بلکہ دوسرے ممالک تک بھی آپ کی صدائیں گونجتی ہیں۔ میں اپنے تمام آنے والے علماء کرام، اپنے برادران ایمانی و اسلامی اور اپنے انسانیت کے جو بھائی ہیں ان سب کا استقبال کرتے ہوئے ایک بار پھر آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے دینی سماجی رفتار میں اس ہفتے بھی جڑ کر جو کل ہونے والا تھا وہ آج ہوا، چونکہ کل شب شہادت کی بنیاد پر دینی سماجی رفتار سنیچر کے بجائے اتوار آج 17 جنوری سن 2021 کو ہو رہا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔